नासिर की शादी एक अमीर कबीर लड़की से तय हो चुकी थी। वो इस कदर अमीर थे कि उन्होंने जहेज़ में ना सिर्फ अपनी बेटी के बल्कि नासिर के नाम में करोड़ों की जायदाद की थी। नासिर के घर वालों के तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में था। वो लोग बहुत ही खुश थे। दरअसल वो जो अमीर कबीर लड़की थी, इसने खुद ही नासिर को पसंद किया था। नासिर को भी फिर इस लड़की से रिश्ता रखने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। वक्त यूं ही आगे बढ़ रहा था। नासिर का निकाह होना था। सारी रात ढोलकी रखी गई। नासिर की बहनें बहुत खुश थीं। 3-4 महीने बाद ही नासिर और मुंतहा की शादी धूमधाम से होनी थी। अभी घर में ढोलकी रखकर नासिर की बहनें खूब हल्ला गुल्ला कर रही थीं कि तभी पड़ोस से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक पड़ोस से ये चीखने की आवाज़ सुनकर सबको सांप सूंघ चुका था। नासिर भी घबराया था। सभी उठकर भागकर पड़ोस में गए थे कि खुदा न खास्ता सब खैर खैरियत तो है, कोई मसला तो नहीं हो गया। जब जाकर देखा गया तो सामने ही बैठी रुकैया आपा धाड़े मार मार कर रो रही थीं। इनको रोते हुए देखकर नासिर की माँ इनके पास गई। सवाल करने लगी कि रुकैया बहन, क्या हो गया, सब खैर तो है? घर में सबके चेहरे उतरे हुए थे। रुकैया आपा के 2 बेटे बेटियां थीं। रुकैया आपा रो रो कर कहने लगीं कि क्या बताऊं बहन, मेरी बेटी भरी जवानी में उजड़ गई, बेवा हो गई। ये सुनकर तो सचमुच सबको धचका लगा था। मैं भी परेशान हो गया। जवेरिया के साथ ये सब कुछ क्या हो चुका था? इसकी उम्र अभी सिर्फ 26 साल थी और इतनी उम्र में इसके साथ जो कुछ हो चुका था वो इसकी उम्र से भी ज़्यादा बड़ा सदमा था। जहाँ नासिर का निकाह होना था, इसकी अम्मी ने फ़ौरन कॉल करके लड़की वालों से कह दिया कि हम कल निकाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बेहद करीबी पड़ोस में इस तरह का मसला हो चुका है। यूँ निकाह का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था और कहा गया कि बस जल्द ही शादी कर लेंगे। अगले रोज़ सभी जवेरिया के यहाँ गए थे। नासिर भी गया था। जब इसके शौहर का जनाजा उठाने लगे तो इसकी नज़र जवेरिया पर पड़ गई थी। बेचारी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही थी। जवेरिया के 3 बच्चे थे और तीनों ही अपने बाप की मैयत से लिपटे रो रहे थे। अपने बाप को बुला रहे थे कि अब्बा तुम कहाँ चले गए, आंखें खोलो, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वहाँ पर तो एक कहराम सा मचा हुआ था। जवेरिया भी काफ़ी रो रो कर हलकान हो चुकी थी। आसपास बैठे लोग तो जवेरिया की किस्मत पर आंसू बहा रहे थे कि बेचारी भरी जवानी में बेवा होकर रह चुकी है। इसके सर पर बेवकी की सफ़ेद चादर उड़ा दी गई थी। वो क़यामत ख़ेज़ मनाजिर देखने के बाद नासिर अपनी फैमिली के साथ घर आ चुका था। इसे अपने निकाह ना होने की ज़रा भी परेशानी ना थी। बस बार बार जवेरिया को रोता हुआ चेहरा सामने आ रहा था। दरअसल जवेरिया का शौहर इलेक्ट्रीशियन था। बिजली का काम करते हुए इसे करंट लग चुका था और वो मौके पर ही जान की बाजी हार चुका था। जब तक इसे अस्पताल पहुंचाया गया बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था। चंद रोज़ तो मोहल्ले में सोगवारी रही, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मामूल पर आने लगा। लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहने लगे थे। इसी के साथ ही लड़की वाले नासिर के घर आए और नासिर की शादी की डेट फिक्स कर दी गई। कहा जाने लगा कि 2 माह बाद इनकी शादी कर दी जाएगी। इन 2 माह में तरह तरह की रस्में और रीतों रिवाज निकाल लिए गए। सारे खर्चे लड़की वाले ही कर रहे थे। कहीं ना कहीं नासिर को जो बात बुरी लगती थी कि लड़के वाले वो हैं, लेकिन वो लड़की वाले होकर सारे खर्चे उठा रहे हैं। जब ये बात अपनी मंगेतर से करता तो वो कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी पूरे शहर में सबसे ग्रैंड शादी हो। लोग हमारी शादी की मिसालें दें। शादी बिल्कुल धूमधाम से होगी और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो। मेरे बाप की सारी जायदाद मेरी और तुम्हारी ही है। बहरहाल वक्त यूं ही गुजरने लगा था। एक रोज़ जब नासिर काम करने के लिए जाने लगा तो अचानक गली में से जवेरिया खड़ी दिखाई दी। इसने अपने गिर्द चादर लपेट रखी थी और चारों बच्चे इसके साथ थे। वो धड़ाधड़ अपने मैके का दरवाज़ा बजा रही थी। नासिर भी खड़ा होकर देखने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जवेरिया अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी सुबह सुबह अपनी बेटी को यूं इस हालत में देखकर घबरा गई थी। कहने लगी, ये क्या हो गया बेटा, इस वक्त यहाँ पर तुम कैसे आ गई, खैरियत तो है? जवेरिया रोते हुए कहने लगी कि अम्मा मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। जवेरिया के ससुराल वाले पहले भी इसके साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं रखते थे। बात बात पर ताने देते थे और इसे बातें सुनाते रहते थे। ये तो इसका शौहर अच्छा था, इसीलिए वो वहाँ पर गुजारा कर रही थी।
لیکن جیسے ہی شوہر کی وفات ہوئی ابھی تو اس کی عدت بھی پوری نہیں ہونے پائی تھی کہ ساس اور نندوں نے اس کا جینا حرام کر دیا، اسے تانے دینے لگیں۔ اگر جویریہ کچھ کھانے پینے کو ہاتھ بڑھاتی تو اسے مارتے، چڑیل اور ڈائن کہہ کر پکارتے کہ تمہاری نحوست ہے جو ہمارا بھائی فوت ہو گیا، تم ہمارے بیٹے کو کھا گئی ہو۔ یوں اسے آدھی رات کو ہی دھکے مار کر گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ بیچاری جویریہ ساری رات دروازے کے باہر اپنے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی روتی رہی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آیا تھا، نہ ہی کسی نے اپنے گھر کا دروازہ اس بیوہ عورت کے لیے کھولا تھا۔ جیسے ہی صبح کا نور پھوٹنے لگا تو چاروں بچوں کو وہ اپنے ساتھ لگائے جویریہ اپنے میکے آ چکی تھی۔ یہ سن کر تو اس کی ماں بھی گھبرا سی گئی، اپنی بیٹی کو گھر کے اندر لے گئی، جبکہ ناصر وہاں سے اپنے کام پر جا چکا تھا۔ جویریہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر دونوں بھائی بھی پریشان ہو چکے تھے، غصے سے کہنے لگے کہ ایسے کیسے ان لوگوں نے تمہیں اس گھر سے نکال دیا، اور تم بھی بھولی بھالی معصوم بنی وہ گھر چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ ارے تمہیں تو وہیں پر رہنا چاہیے تھا، وہ تمہارے بچوں کا حق تھا، تمہارا گھر تھا۔ اگر تم یہاں پر آ جاؤ گی تو وہ تو پھر تمہارے گھر پر، تمہاری چیزوں پر قبضہ کر لیں گے، تمہارے بچوں کا تو حق ہی غصب کر لیں گے۔ جویریہ نے یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ میں اکیلی جان کیسے کرتی، آپ میری ساس اور نندوں کو تو جانتے ہی ہیں، میرے دیور جیٹھ تو میرے بچوں کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، مجھے دھکے مار کر سب نے نکال دیا، بھلا میں اکیلی کس کس کا مقابلہ کرتی۔ جویریہ کی ماں اسے چپ کروانے لگی، کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، آج کے بعد تم یہیں رہو گی، کسی کی جرت نہیں ہے جو تمہیں دھکے دے سکے۔ یوں جویریہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ وہیں پر اپنے میکے میں آ کر رہ چکی تھی۔ پہلے تو بھائی بھابھیوں کا رویہ جویریہ کے ساتھ بہت اچھا رہا، وہیں ادھر ناصر کی شادی کی تیاریاں بھی شروع تھیں۔ روز بڑے بڑے مالز میں جا کر شاپنگ کی جا رہی تھی، ڈائمنڈ اور گولڈ کی جیولری لی جا رہی تھی، گفٹ میں ناصر کو کتنے ہی پلاٹ دیے جا چکے تھے۔ ناصر خوش تھا، جبکہ جویریہ کی تو زندگی گویا بدل ہی چکی تھی۔ ابھی سے یہاں پر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ بھابھیوں نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جویریہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ماں سے شوہر کی اچھائیاں بیان کر رہی تھی، رو رہی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کتنا اچھا تھا، اور اب میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، کیا کچھ مجھے سہنا پڑ رہا ہے۔ جویریہ اپنی ماں سے اسی طرح کی باتیں ابھی کر ہی رہی تھی کہ جب وہاں پر اس کی بڑی بھابھی آ گئیں، ہاتھ میں ہنڈیا کا چمچ اٹھا رکھا تھا، کہنے لگی کہ دیکھو جویریہ، تمہارے شوہر کی زندگی اتنی تھی، وہ تو کرنٹ کھا کر چلو اللہ کو پیارا ہو ہی گیا، لیکن ہم تو انسان ہیں اور ہم تو زندہ ہیں۔ دیکھو میری کمر میں شدید درد ہو رہا ہے، مزید کام مجھ سے نہیں ہو رہے، کچن میں تو مجھ سے ایک پل بھی کھڑا نہیں ہونے پا رہا، تم ایسا کرو کہ میری کچن میں مدد کروا دو، میری بھی تھوڑی کمر سیدھی ہو جائے گی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر جویریہ اٹھ چکی تھی، کہنے لگی کہ ہاں بھابھی، میں ضرور آپ کی مدد کرتی ہوں۔ اس نے اپنے بچوں کو وہیں اپنی ماں کے پاس بٹھایا اور کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی جویریہ کچن میں داخل ہوئی تو دونوں بھابیاں جا کر کمروں میں آرام کرنے لگیں اور سارا کام جویریہ کے سر پر تھوپ دیا۔ اس دن کے بعد سے تو کچن کا سارا کام اور گھر کی صاف صفائی جویریہ کے ہی ذمہ لگ چکی تھی۔ جب بھی کام کا وقت ہوتا تو بھابیاں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جویریہ کو ہی کام کہہ دیا کرتیں۔ ماں نے جب اپنی بیٹی کو یوں اپنی بھابیوں کی بھاگ بھاگ کر کام کرتے ہوئے دیکھا تو ایک روز غصے سے پھٹ پڑی۔ جیسے ہی دونوں بیٹے گھر آئے تو دونوں بیٹوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا، پھر ان سے کہنے لگی کہ بیٹا، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، یہ دونوں میری جویریہ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہیں، یہ تو بیچاری احسانوں تلے دبی ہے، اسے جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ ہر کام کرنے لگتی ہے، لیکن تم لوگوں کو اپنی بیویوں کو تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی نوکر نہیں ہے بلکہ نند ہے، وہ بھی اکلوتی۔ یہ کیا سوچے گی کہ بھابھیوں نے مجھے یہاں پر نوکر بنا کر رکھ لیا ہے۔ دونوں بیٹوں سے ابھی ماں بات کر ہی رہی تھی کہ جب دونوں بہویں کمرے میں چلی آئیں، کہنے لگیں کہ بس دیکھ لیا، جویریہ کا یہاں پر قدم پڑنا تھا کہ ساس آپ کے کان بھرنے لگی، دیکھ لو یہ ابھی مزید بھی آپ کو بھڑکائیں گی۔ نہیں، ہم اس گھر کی فرد نہیں ہیں، اگر جویریہ کو کوئی کام بھی کہہ دیا ہے تو کیا غلط کر دیا، ہم لوگ کیا کام نہیں کرتی؟ خیر سے آپ کی بہن اکیلے نہیں آئی بلکہ 4 بچوں کو لے کر یہاں پر آئی ہے، اور ان 4 بچوں کی پرورش بھی ہمارے ہی ذمہ ہیں، کل کو بڑے ہوں گے، پڑھائی کے خرچے، نوکریاں، پھر شادیاں، سب کچھ ہم نے ہی تو کرنا ہے۔ اب اگر میں نے کام کہہ دیا تو اس میں پرائیوں والی کون سی بات آ گئی؟ کیا جویریہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے جو کام کرے؟ اس کے بعد تو بیٹے بھی اپنی بیویوں کی ہی طرفداری کرنے لگے۔
اگر تھوڑا بہت کام کر دے گی تو ہم بھی تو اس کے چاروں بچوں کے خرچ اٹھا ہی رہے ہیں۔ پہلے سے زیادہ کام کا لوڈ اپنے سروں پر لے لیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، تاکہ بہن کو اس کے بچوں سمیت پال سکیں۔ ماں نے جب اپنے بیٹوں کے منہ سے بیویوں کی زبان سنی تو ہاتھ سیدھا دل پر گیا تھا، آنکھوں میں آنسو لائے رونے لگی۔ بیٹے اور بہویں وہاں سے جا چکے تھے۔ اسی پل جویریہ کی ماں کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب تک ہسپتال لے جایا گیا بہت دیر ہو چکی تھی۔ جویریہ کی ماں وفات پا چکی تھی۔ گھر میں ایک مرتبہ پھر کہرام مچ چکا تھا۔ اس روز ناصر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی منگیتر کے ہاں ڈنر کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا، جب گھر میں کہرام مچا دیکھ کر وہ لوگ بھی وہیں پر چلے آئے۔ تمام تر رسمیں سوئم تک ادا کی گئیں۔ اس کے بعد تو جویریہ کی زندگی مزید کٹھن ہو کر رہ چکی تھی۔ پہلے جو تھوڑا بہت اس کا احساس ماں کی وجہ سے کر دیا جاتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں تھا۔ بچے اگر ذرا سی شرارت کر دیتے تو ممانیاں ڈانٹنے لگتیں۔ اپنے بچوں کو تو وہ ہر چیز لا کر دیتے، لیکن اگر جویریہ کے بچے ضد کر دیتے کہ ماموں ہمیں بھی یہ چیز لا کر دیں تو ممانیاں چیخ اٹھتیں، کہنے لگتی کہ ہمارا شوہر حرام نہیں کماتا، جاؤ جا کر اپنے باپ سے مانگو، وہ خود تو مر کر قبر میں دفن ہو چکا ہے اور اب تم لوگوں کو ہمارے سر تھوپ گیا ہے۔ یہ باتیں سن کر بچے رونے لگتے۔ جویریہ کچھ کہتی بھی تو کس منہ سے؟ اس گھر کے علاوہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی اور جگہ تھی۔ وہیں پڑوس میں روز شادی کی وجہ سے ڈھول کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ گھر کو پہلے سے ہی سجا دیا گیا تھا۔ جویریہ کے بچے بھی خوشی خوشی روز رات کو ناصر کے ہاں چلے جاتے اور وہاں پر ڈھولکی اور لڈیاں ڈالتے دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ جویریہ کو کوئی بھی وہاں پر جانے نہیں دیتا تھا، کہنے لگتے کہ تم شادی والے گھر میں جا کر کیوں نحوست پھیلاؤ گی؟ ارے بیوہ ہو اور بیوہ ایسی خوشی کے موقع پر نہیں جایا کرتی، ورنہ دولہے کو اور دلہن کو نظر لگ جاتی ہے، ان کی خوشیاں تمہاری نحوست کی نظر ہو جائیں گی۔ جویریہ گھر میں ہی بیٹھی رہ جاتی تھی۔ جویریہ اور ناصر کا بچپن تقریباً ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ بچپن میں یہ دونوں ایک ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے۔ یوں وہ بھی ناصر کی شادی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اسے کوئی جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں ہی گھسی رہتی تھی۔ ناصر کی شادی کے کارڈ پورے محلے میں بڑھ چکے تھے۔ ناصر بھی اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھا۔ ایک روز صبح صبح گھر کے کام کاج کر رہی تھی کہ جب صبح صبح ہی اس کی بھابیاں شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے نکل گئیں۔ ساری ذمہ داری وہ جویریہ پر پھینک گئی تھیں کہ تم یہ سارے کام کر لینا، ہمارے کپڑے بھی دھو دینا، آج شام کو ناصر کی مہندی ہے تو ہمیں وہاں پر جانا ہوگا۔ جویریہ خاموشی سے سر ہلا چکی تھی۔ سارا کام وہ کرنے لگی۔ اس کے بچے وہاں پر بیٹھے صحن میں کھیل رہے تھے۔ انہوں نے گیند اٹھا رکھی تھی۔ یہ گیند ان کے ماموزاد بہن بھائیوں کی تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے تو انہیں کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اب ان کی غیر موجودگی میں ان کے کھلونوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے۔ بلہ اور گیند کے ساتھ کھیلتے ہوئے جیسے ہی ایک بیٹے نے بلے سے مارا تو وہ اڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی اور کمرے میں لگی ہوئی LCD کی اسکرین پہ لگی تھی۔ اسکرین ٹوٹ چکی تھی اور ٹوٹ کر فرش پر گر چکی تھی۔ عین اسی وقت جویریہ کی بھابیاں گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئیں۔ غصے سے گھر میں آئیں اور جویریہ کے بیٹے کو پکڑ کر سناٹے دار تھپڑ مارنے لگیں۔ انگلیوں کی چھاپ چہرے پر واضح تھی۔ وہ تھپڑ مار کر کہنے لگیں کہ تیری اتنی اوقات، اور ایک تم بغیرتوں کو تو یہاں پر رکھنا ہی غلطی تھی۔ پتہ نہیں اپنے باپ کے ساتھ مر کیوں نہیں گئے؟ تم لوگوں نے تو ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہے، میرا اتنا نقصان کر دیا۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں سے اس معصوم بچے کو اتنا مارا تھا کہ وہ جا کر گرا اور میز کے کونے سے اس کا سر لگ گیا۔ میز کے کونے سے سر لگنا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ چاروں بچے اور جویریہ کو دھکے دے کر دونوں بھابیوں نے گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگیں کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، جاؤ جا کر اپنے شوہر کی قبر میں جا کر تم لوگ بھی دفن ہو جاؤ۔ جب جویریہ نے اپنی بھابیوں کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سنے تو وہ بھی رونے لگی تھی۔ اپنی بھابیوں سے کہنے لگیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ بھابی میرے شوہر کے گھر والے تو چلو غیر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا حق مجھے نہیں دیا، لیکن آپ لوگ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اس گھر میں میرا بھی حق ہے، میں بھی اپنے باپ کی وراثت پر حقدار ہوں، لیکن خیر میں اب مزید یہاں پر نہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر جویریہ بچوں سمیت گھر سے نکل چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ تبھی ناصر کچھ سامان لے کر گھر واپس آ رہا تھا۔ اپنے گھر سے کچھ دوری پر ہی تھا جب اسے راستے میں جویریہ دکھائی دی۔ اپنے ہی دھیان میں وہ آگے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے چاروں بچے بھی موجود تھے۔
جو کہ رو رہے تھے۔ ایک بچے کے سر سے تو خون بھی بہہ رہا تھا، جبکہ جویریہ کو خود بھی یہ ہوش نہیں رہا تھا کہ اس کے سر سے چادر اتر چکی ہے۔ پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ ناصر نے گاڑی کھڑی کی اور جویریہ کو پکارنے لگا، لیکن جویریہ تو اس کی بات سنی نہیں رہی تھی۔ ناصر نے گاڑی روکی اور اتر کر جویریہ کے پاس گیا۔ اس سے سوال کرنے لگا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہ تمہارے بچے کو کیا ہوا ہے؟ ناصر کی بات سن کر جویریہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ بس میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پہلے سسرال والوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، پھر اب میری بھابھیوں نے بھی۔ اب وہ مجھ سے تنگ آ چکی ہیں، میرے بچوں پر تو ظلم کرتی ہیں۔ میں مزید سب کچھ سہ نہیں سکتی۔ میں بس پاس ہی کنویں میں کود کر اپنی اور اپنے بچوں کی جان دے دوں گی۔ میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ناصر نے جب یہ سنا تو وہ گھبرا گیا۔ جویریہ سے کہنے لگا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ میرے گھر چلو۔ جویریہ انکار کرنے لگی کہ میں تمہارے گھر کیوں جاؤں گی؟ جب میرے سگے رشتہ داری مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو میں تمہارے گھر جا کر تم پر بوجھ کیوں بنوں؟ آج تو تمہاری مہندی ہے نا، تم اپنے گھر میں جاؤ، خوشیاں مناؤ، میری فکر مت کرو۔ لیکن جب ناصر بار بار اصرار کرنے لگا تو مجبوراً جویریہ کو اپنے بچوں سمیت وہاں پر جانا پڑا۔ آج ناصر کی مہندی تھی، گھر والے بہت خوش تھے۔ عین اسی وقت ناصر کے موبائل پر اس کی منگیتر کا میسج آیا کہ بتاؤ آج رات مہندی پر تم کیا گفٹ لینا چاہو گے؟ بھائی تو تمہیں ایک بڑی گاڑی گفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ناصر نے فوراً اس کا نمبر بند کر دیا، کہنے لگا کہ تم سے کچھ دیر بعد بات کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ سب نے جویریہ کو اس کے ساتھ دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سب کے سامنے ناصر نے جو کہا سب کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ناصر کہنے لگا کہ میں جویریہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر جویریہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ناصر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب ناصر کے الفاظ اس کے گھر والوں نے سنے تو وہ بھی یوں ہی بکھلا چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری شادی منتہا سے طے ہے، اس کے ساتھ کل تمہاری شادی ہے، پھر تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ ناصر کہنے لگا کہ نہیں، جویریہ میری بچپن کی پسند تھی، لیکن اس وقت میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں تھا، اس لیے جویریہ کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اب بھی میں یہ شادی کر ہی لیتا، لیکن جب جویریہ کو اس حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اسے اس کے 4 بچوں سمیت اپنانا چاہتا ہوں، اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اگر مان جائیں تو میں کل یہیں پر جویریہ سے نکاح کر لوں گا۔ اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو میں مسجد میں جا کر اسے نکاح کر لوں گا۔ گھر والے بھی بیٹے کی بات سن کر مجبور ہو چکے تھے۔ جویریہ رونے لگی، ناصر سے کہنے لگی کہ آپ یہ سب کچھ میرے لیے مت کریں، میں 4 بچوں کی ماں ہوں، اوپر سے بیوہ۔ آپ اتنی اچھی لڑکی کو اور اتنا سب کچھ میری خاطر مت ٹھکرائیں۔ لیکن ناصر کہنے لگا کہ بالکل نہیں، بس اب تم ہی میری زندگی میں شامل ہوگی۔ اس نے اپنی منگیتر سے معذرت کر لی۔ عین شادی کے موقع پر ہی سب کچھ بدل کر رہ چکا تھا۔ جویریہ کی شادی ناصر سے ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے بچوں کو بھی اتنی ہی محبت دی تھی جتنی محبت ایک باپ دیتا ہے۔ جویریہ کی خوشیاں دیکھنے لائق تھی۔ ناصر نے واقعی اسے بہت خوش رکھا تھا، اس کے بچوں کو بھی اتنی ہی محبت دی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے گھر والے بھی جویریہ اور اس کے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے لگے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا اب تم مجھے اپنی اولاد کی بھی شکل دکھا دو۔ بے شک جویریہ کے بچے ہیں، ہمارے لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن میں تمہاری نسل بھی آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر جب ناصر نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ علاج کروائے تو کچھ عرصے بعد اس کی یہ بیماری ختم ہو سکتی تھی۔ لیکن ناصر کہنے لگا کہ وہ اپنا علاج نہیں کروائے گا، بلکہ جویریہ کی اولاد کو ہی اپنی اولاد جیسی محبت دے گا۔ اس میں ہی کوئی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اگر اس کی اپنی اولاد ہو جائے تو وہ جویریہ کے بچوں کو محبت اور اپنائیت نہ دے سکے، اس لیے اب جویریہ کی اولاد ہی اس کی اولاد ہے۔ ناصر جیسے لوگ اس دنیا میں بہت ہی کم ہوتے ہیں جو اس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔